आदाब नाज़रीन, मैं हूं ज़हरा अली। सलाम टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की। आज हम बात करेंगे कि इस्लाम में हज की कितनी अहमियत है, कितना अहम होता है हज पर जाना, और जिस तरीके से हम देखते हैं हज की अगर बात करें तो किन लोगों पर हज फ़र्ज होता है, इसी पर हम बात करेंगे। ख़ास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशीद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। इमरान रशीद साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर हज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस्लाम में इसे कितनी अहमियत दी गई है, किस तरह से समझें इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानती हैं और नाज़रीन भी जानते हैं कि इस्लाम के 5 अरकान हैं। पहला कलिमा है, दूसरा नमाज है, तीसरा रोज़ा है और चौथा ज़कात है, और 5वां जो ख़ास तौर पर रुकन है वो हज है। तो ये 5 अरकान जो रुकन की हैसियत से हैं, फ़र्ज़ की हैसियत से हैं, तो अब वो अहबाब जिनको अल्लाह ने माल दिया है, सेहत दिया है और रास्ता पुरअमन है, तो ऐसी सूरत में हज को फ़र्ज़ करार दिया है ज़िंदगी में एक मरतबा फ़क़त। जी जी बिल्कुल। तो किन लोगों पर फ़र्ज़ होता है हज, और इसकी बुनियादी शर्तें क्या मानी गई हैं? जी हाँ, जिनको अल्लाह ने माल दिया है, इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया है और रास्ता पुरअमन है, और इसी तरह ज़ाद राह पर वो कुदरत रखता है, इसलिए कि माल हो गया लेकिन जाने आने का खर्च उसके पास नहीं है, तो ऐसी सूरत में हज फर्ज ही नहीं है। जी जी। तो हज फर्ज होने के लिए ज़रूरी है कि ज़ाद राह पर भी वो कुदरत रखता हो। तो ऐसी सूरत में उस शख्स पर जिंदगी में एक मर्तबा हज को फर्ज करार दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक से ज्यादा मर्तबा अगर अल्लाह ने मौका दिया तो वो गलत हो जाएगा, वो माल को जाया करने के मुतरादिफ है, ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि वो आराम से 1 दफे 2 दफे 3 दफे जितने भी दफे अल्लाह ने मौका दिया है उतनी दफे वो हज कर सकता है, हज के लिए जा सकता है। जी जी बिल्कुल। तो अब क्या कुछ फजीलत हज की होती है, क्या माना जाए इसे? जी हाँ, इसलिए कि हज जो है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुह। जो हाजी हज अदा करता है अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, उसमें ना रफस हो, गुनाह की बातें हो, न फिस्क व फुजूर हो, ना गैर गलत चीज़ें उसके हज में हो, तो अब वो कैसे हज से वापस लौटेगा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुह, कि एक बच्चा अभी माँ के पेट से पैदा होता है, तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे पर कोई गुनाह का धब्बा नहीं, उसका दिल सियाह नहीं, बिल्कुल पाक व साफ गुनाहों से। तो इसी तरह एक हाजी हज अदा करता है और रो कर और गिड़गिड़ा कर आजिज़ी व इनकिसारी के साथ हुआ करता है और आफे की सआदत पाता है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो भी गुनाहों से पाक व साफ होकर वापस लौटता है। तो अब ये जो हज होता है, यहाँ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, मन हज्ज लिल्लाह, अल्लाह की रजा पाने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल जलाल ने जो हज की फर्जियत की आयत कुरान में जिक्र फरमाया कि वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह की खुशनुदी पाने के लिए, अल्लाह की रजा पाने के लिए अल्लाह ने लोगों पर हज को फर्ज करार दिया है। अब बाज लोग ये सोचते हैं
کہ مجھے دفتر میں حاجی کا ٹائٹل لکھنے کے لیے موقع مل جائے، یا لوگ مجھے حاجی حاجی پکاریں، یا یہ ہے کہ میری واہ واہ لوگ کرتے رہے. اس وجہ سے بعض لوگ اس طرح سے حج کے لیے جانے پر راضی ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ ارادہ بالکل نہ ہو کہ لوگ مجھے کیا پکاریں کیا نہ پکاریں، لیکن مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. جی بالکل، اللہ کو راضی کرنا بہت اہم ہے، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال خاصی تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں سعودی عرب کے مکہ حج کرنے کے لیے، اور اس سال بھی ہم نے دیکھا کہ کافی تعداد میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور سرکار کی طرف سے بھی کافی انتظام کیے جاتے ہیں تاکہ ان حاجیوں کو کسی طرح کی پریشانی یہاں پر نہ ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حالاتوں میں جس طریقے سے سہولیت دی جا رہی ہیں حاجیوں کو، کیا وہ مفید ہیں، کیا وہ سیٹسفیکٹری ہیں یہاں پر، یا انہیں کچھ پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اگر موجودہ حالاتوں کی ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ حج کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک مال بھی خرچ ہوتا ہے اور ایک بدن بھی. تو ایک طرف اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ بہت آسانی سے آپ حج ادا کر لیں. گناہ بھی معاف ہونا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہونا ہے، مجاہدہ ہے. ابھی میں کشمیر کسی سفر پر گیا ہوا تھا، تو وہاں پہلگام گیا تو دیکھا کہ امرناتھ یاترا کے لیے انہوں نے ایک جگہ مقرر کر کے رکھی ہے. اب پھر وہاں سے پیدل چلنا، پھر گھوڑوں پہ جانا، تو اب وہ بھی مجاہدہ ہے. تو اس حج کے اندر بھی مجاہدہ ہے کہ حاجی یہاں تھوڑا سا مجاہدہ اس مقصد سے جائے کہ میرے گناہ دھل جائے. اب یہاں مجاہدے کی ضرورت پیش آئے تو مجاہدے کے لیے تیار. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پچھلے زمانے میں جو حج ہوتا تھا وہ ذرا بہت زیادہ ہی مجاہدے والا ہوتا تھا، لیکن آج کل بہت زیادہ اللہ نے سہولتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان کے استعمال کرنے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، چونکہ یہ ساری اللہ کی طرف سے نعمتیں عطا کی گئی ہیں. جیسے مینا میں ٹینٹ پہلے وہ نہیں تھا، بارش ہو دھوپ ہو آپ میدان میں ہی پڑے رہنا پڑتا تھا، لیکن اب وہاں ٹینٹیں لگی ہوئی ہیں مینا میں، آپ مینا میں آرام سے رہ سکتے ہیں. اس کے بعد عرفات میں بھی آج کل ٹینٹ لگا دی گئی ہیں، تو آپ وہاں رہ سکتے ہیں. صرف مزدلفہ میں ہی وہ ٹینٹ کا وہاں نہیں ہے، اس لیے کہ رات صرف گزارنی ہے. بقیہ اب کنکریاں مارنے کے لیے جانا ہے. وہ صرف حج کے لیے جو ایک سب سے بڑا مجاہدہ ہے وہ ہے واکنگ. اگر یہاں حاجی واکنگ نہیں کیا اور بہت آرام سے اپنے آپ کو رکھا تو وہاں وہ مشکل اٹھاتا ہے. لیکن اگر یہاں وہ واکنگ کر کے صحت بنا لیتا ہے اور خوب چلنے کی عادت کر لیتا ہے تو وہاں سارے ارکان ادا کرنا واکنگ کے ذریعے سے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جی جی، تو ان تمام چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو. مفتی صاحب، لیکن ایک اور چیز ہم ان دنوں دیکھتے ہیں، حج پر جو لوگ جاتے ہیں شو آف بہت زیادہ ہو گیا ہے، وہاں پر جا کے سیلفی لینا اور پھر سوشل میڈیا پر اسے شیئر کرنا. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں واجب ہیں؟ یا اللہ، آپ نے تو ہماری دبتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، اور آج کل کے جو حالات ہیں ان چیزوں کو آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. بالکل یہ بےہودگی کی علامت ہے کہ آپ حج کے لیے گئے ہیں آپ کے احرام کو بتانے کے لیے. ہماری مائیں بھی، ہماری بہنیں بھی، اور اسی طرح ہمارے بھائی بھی بہت زور کی سیلفی لے کے دکھاتے ہیں کہ میں یہاں ہوں، میں وہاں ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں وہ کام کر رہا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن تک بھی زی سلام کے اس پلیٹ فارم سے ہمارے حاجیوں تک آواز پہنچ رہی ہے یا انشاءاللہ پہنچے گی، میں ان سے بڑے ہی ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑا موقع دیا ہے گناہوں کو پاک کرنے کا اور اپنے آپ کو حاجی بنانے کا اور اللہ کی خوشنودی پانے کا، اللہ کی رضا پانے کا. تو یہ سیلفی لے کر اپنے حج کو برباد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ وقفے سے
چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے بتانا، کیا کسے آپ خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے آپ کو اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا؟ نہ، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ حج ادا کر لیں، کامیاب حاجی ہو جائیں گے، اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بڑھ جائے گا۔ اس لیے آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا ہے کہ آج کل یہ جو ایک اسٹائل بن گیا ہے کہ ہاں مجھے سیلفی لینا ہے، میرا یہ طریقہ، میں چل کے جا رہا ہوں، میں وہ کنکریاں مار رہا ہوں، میں مینا میں ٹہرا ہوا ہوں، میں مزدلفہ میں وقت گزار رہا ہوں، میں عرفات میں وہاں پہ ہوں، مسجد میں ہوں، یہاں ہوں، وہاں ہوں، یہ کیا سیلفی؟ نہ، بالکل اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اور اس سے اپنے آپ کو دور کر لینا چاہیے، یہ سیلفی سے کسی طرح اپنی دوستی کو ختم کر دینا چاہیے۔ جی جی بالکل، دیکھیں آپ اتنی محنت کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں، اور جب اس طرح کے اعمال آپ کریں گے تو کہیں نہ کہیں اس طرح ثواب بھی آپ کو نہیں پہنچے گا ظاہر طور پر۔ بنے رہیے آپ ہمارے ساتھ۔ اس وقت مولانا اشتیاق قادری صاحب بھی جڑ گئے ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں۔ قادری صاحب، آپ کا بھی بہت استقبال ہے سلام ٹی وی میں۔ آپ کیا کہیں گے کہ اسلام میں اگر حج کی اہمیت پر ہم بات کریں تو کتنا اہم اسے مانا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیعنا یوم الجزاء۔ اس کی اہمیت تو یہیں سے ظاہر ہے کہ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اور کسی بھی چیز کا تصور اس کی بنیاد کے بغیر تو کیا نہیں جا سکتا۔ جی جی، حج کی اہمیت، حج کی افادیت، حج کی افضلیت، حج کا مہتو کیا ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ جب اس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی اسلام میں شامل فرما دیا تو واضح ہو گیا۔ اب یہ حج ظاہر سی بات ہے سب کے لیے تو ہے نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک شرطیاں لگائی گئی، جو اس کے صرفے کو، اس کے زاد راہ کے خرچ کو برداشت کر سکتا ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ آ جا سکتا ہے، مالک صاحب استطاعت ہے، اس کے لیے فرض ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا میں کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت اس اہم فریضے کے لیے منتخب فرماتا ہے، تو انہیں اللہ رب العزت کے اس انتخاب پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر جب ان کا سلیکشن ہو جائے، انتخاب ہو جائے حج کی جماعت میں حج کے لیے، تو اسی وقت سے اپنے آپ کو اللہ کا سمجھتے ہوئے ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک رہی بات دور حاضر کی، تو ظاہر سی بات ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مذہب اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ بندہ جب اچھی نیت کرتا ہے تبھی اللہ کو ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے، وہ بعد میں اس کو کر پائے یا نہ کر پائے۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کو اچھی رکھنا چاہیے، بہتر رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی نیتوں کے اندر خوب خیر و برکت کا کہ حصول کو بھی جو ہے شامل رکھنا چاہیے۔ اب جس شخص کا انتخاب حج کے لیے ہو جاتا ہے تو حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، تو اس کی تیاری بھی ہونی چاہیے، اس کی باقاعدہ تربیت ہونی چاہیے۔ اور جو حاجی صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ جب سے ان کا نام اس لسٹ میں آ جائے اسی وقت سے، چونکہ حج مذہب اسلام کے تمام ارکان میں ایک ایسا رکن ہے جو سب سے زیادہ محنت طلب رکن ہے، سب سے زیادہ محنت کرانے والا رکن ہے، سب سے زیادہ مشقت والا، چونکہ یہ ایک عاشقانہ سفر ہوتا ہے، اور اپنے معشوق کے لیے جب قدم باہر نکالتا ہے تو دنیا کی تمام پریشانیوں کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، اس کی نگاہ میں صرف اپنے معشوق کی شخصیت، اپنے معشوق کا چہرہ، اپنے معشوق کی ذات ہوتی ہے۔ تو یہاں تو آپ اللہ رب العزت کے لیے اس صحرا کے اندر جا رہے ہیں جس صحرا کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، چونکہ حج یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر کے ارد گرد ہی رقص کرتا ہے، گھومتا ہے. تو اللہ نے اس کی یاد اس طرح دلائی کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو ان کی حج کا ہر رکن کہیں نہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے جا کر کے ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کردار کو تلاش کریں. وہ کردار کیا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے ہر گناہوں سے پاک ہو جانا، اللہ کی رضا کے لیے مال قربان کرنے کا جذبہ رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے جان کی قربانی پیش کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے گھر بار کو چھوڑ دینا. تو ہر اعتبار سے ہمیں اپنی نگاہ میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھنا چاہیے، ان کے بیسٹ کردار کو رکھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس نقطۂ نظر سے حج کی تیاری کرتے ہیں تو آج جو یہ تمام طرح کی شکایتیں آتی ہیں کہ انسان اللہ کے لیے نہیں بلکہ بندوں کے لیے حج کرتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، آٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور ہمیں چاہیے کہ چونکہ یہ اسلام کی بنیاد ہے تو ہمیں اس بنیاد کی حفاظت بھی کرنی ہے اور اس بنیاد کو استحکام بھی دینا ہے، مضبوطی بھی دینی ہے اور اس بنیاد کو ادا کر کے اللہ کی رضا بھی حاصل کرنی ہے. تو ہمیں اس عبادت، اس حج کے تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے بندوں کے لیے حج کیا ہے تو بندے ہمیں حاجی کہہ دیں گے، اللہ سے کچھ نہیں ملے گا. اگر اللہ کی رضا کے لیے حج کیا ہے تو بندے بھی حاجی کہیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اب جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ان میں بہت سے لوگوں کے ساتھ میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں، تو ہم بہت سے معاملات کو ان کی معاذ اللہ ریاکاری پہ محمول نہ کریں، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حوصلہ ان کے اندر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. اس خوشی کے موقع پر اپنے بھائیوں کی دعوت کرتے ہیں، دوست احباب کی دعوت کرتے ہیں، ملاقات کا ایک ذریعہ بناتے ہیں کہ نہ جانے واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی. ان سے دعائیں لے لیں، ان کی غلطیاں معاف کر دیں، ان کو دعا دے دیں، ہم ان کی غلطیاں معاف کریں یا ہماری غلطیاں معاف کریں. کیونکہ حج کا جو سب سے بنیادی پہلو ہے وہ یہی ہے اپنے دل کو صاف اور پاک کر لینا، اپنے نفس شیطان کو مار دینا. میں کسی ایک تربیتی کیمپ کے اندر تھا، وہاں ہمارے ایک ہندو بھائی شامل تھے جو کسی وباگ سے تعلق رکھتے تھے. بڑی پیاری بات کہی تھی جو دل کو چھوتی ہوئی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی حج تو آپ لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ تو حج پہ جاتے نہیں، مگر جو میں نے سنا کہ وہاں جا کر کے شیطان کو آپ لوگ پتھر مارتے ہیں. تو میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، رزلٹ نکالا ہے کہ وہاں شیطان کو پتھر مارنے سے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں بیٹھے ہوئے شیطان کو پتھر ماریں، اپنی انا کو ختم کریں، اپنے ایگو کو ختم کریں، اپنے تعصب کو ختم کریں، اپنے حسد کو ختم کریں، ہمارا دل صاف اور پاک ہو جائے. تو حاجی صاحبان میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں تو وہاں جانے کے بعد جیسا کہ کہا جاتا ہے، آپ کے علماء کہتے ہیں کہ حاجی ایسے ہوتا ہے گناہوں سے جیسے کہ بچے کی پیدائش ہو رہی ہو. تو آپ اس وقت انتظار نہ کریں کہ وہاں جا کر کے صاف پاک ہوں، بلکہ آج ہی سے رب کی بارگاہ میں اس طرح توبہ، اس طرح گریہ وزاری کا اہتمام کریں کہ آپ پاک ہو کر کے جائیں اور وہاں جا کر کے اور پاک ہو جائیں. تو حج کا یہی مطلب ہوتا ہے. جی بالکل، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو سمجھایا یہاں پر. مفتی مقصود عمران صاحب، یہ آپ سے جاننا چاہیں گے، دیکھیں ویسے تو حج جانے کے لیے کوئی خاص قانون نہیں ہے، ہر عمر کا شخص حج پر جا سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شخص حج پر نہیں جا سکتا جس پر کوئی قرض ہے. اسے تھوڑا تفصیل سے جاننا چاہیں گے. جو بچہ ہے وہ بچے پر حج فرض نہیں ہے، جی جی، لیکن اگر وہ حج کے لیے جاتا ہے تو اس کا ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے. اب والدین اپنے معصوم بچے کو ساتھ لے کر گئے سفر حج پر، اب اس کا احرام باندھا اور اس کو پورے ارکان ادا کروائے اور وہ پورے حج کو ماشاءاللہ بہت بہتر طریقے سے کیا، تو اس کا پورا ثواب اس کے والدین کو ضرور ملتا ہے. اور بچے کے لیے بھی بہت اجر و ثواب اس کی زندگی میں نیکیاں آئیں گی، اچھائیاں آئیں گی، برائیاں ختم ہوں گی. تو ایک یہ ہوا. دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس قرض ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص اس پر حج فرض نہیں ہے، اس لیے کہ قرض سے جو بچا ہوا مال ہے، ایسے مال میں اللہ رب ذوالجلال نے حج کو فرض قرار دیا ہے کہ پورا
یعنی قرض نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب اس کے بعد وہ حج کے لیے اگر جاتا ہے تو اب اس کے لیے حج کو فرض قرار دیا گیا کہ اب آپ کے پاس مال بچت ہے ساری ضروریات سے بڑھ کر، اب آپ کے پاس مال ہے تو اب آپ حج کے لیے نکلیں اور اب حج فرض ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے بعض احباب یہ بزنس کا قرض رکھ لیتے ہیں کہ اب میں وہاں وہ کمپنی شروع کرنا ہے، مجھے یہ کمپنی شروع کرنا ہے، وہ قرضہ ہے، یہ قرضہ، اور اسی طرح یہ گھر نہیں ہے کئی گھر لینا ہے، اب اس کے لیے وہ قرض کے نام پر قرض لیتے ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے، اس سے قرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اصلی ضرورت کے لیے جو قرض لیے ہیں وہ فقط قرض مراد ہے۔ اب یہاں تجارت بڑھانے کے لیے قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح پھر اس کے بعد میں گھر پہ گھر بڑھاتے جا رہے ہیں، اور جب کبھی بھی پوچھا جائے اور کہتے ہیں کہ نہیں مجھے قرض ادا کرنا ہے، مجھ پر اتنے کروڑ کا قرض ہے، اتنے لاکھ کا قرض ہے، اب اس کے بعد کب حج فرض ہوگا؟ فرض ہی نہیں ہوگا۔ تو اس میں وہ مطلب نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل ضرورت کے لیے اب یہ گھر ہے، ہاں وہاں قرضہ ہے، اب اسی طرح تجارت ابھی شروع کیا ہے، وہاں اس نے قرض لے کے، تو وہ قرض مراد ہے۔ تو اب یہ دوسرا جو قرض لیا جاتا ہے قرض پہ قرض، وہ مراد نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر قرضہ ہو تو وہ قرضہ اگر ہو تو ایسی صورت میں ایسے بندے پر، ایسے مسلمان پر حج فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ جو قرض پہ قرض لے کے تجارت بڑھا رہا ہے اور اسی طرح مکان پہ مکان بناتا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قرضہ ہو رہا ہے، تو وہ قرضہ مراد نہیں ہے۔ تو اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے فریضے کو بہت خوش دلی کے ساتھ ادا کرے، اللہ کی رضا پانے کے لیے وہ ادا کرے، جیسا کہ حضرت مولانا اشتیاق صاحب نے فرمایا کہ ایک عاشقانہ عمل ہے، یہ ایک محبوبانہ عمل ہے، جیسے چاہتا ہے اسی طرح اپنے گناہوں کو اس حج ادا کرنے کے ذریعے سے جلا دینا چاہیے، اور اپنے آپ کو وہ حاجی بنا دینا چاہیے جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ من حج اللہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه۔ اس طرح کا وہ حاجی بن کر وہاں سے اگر آئے گا تو وہ ثواب پائے گا کہ یہ جو حج کے ایام میں بھی وہ اپنے آپ کو بنانے کی جو ضرورت ہے اس طرح کا وہ حج ادا کر کے اگر وہاں سے فارغ ہو کے آتا ہے تو انشاءاللہ کامیاب حاجی کہلائے گا، اور بہت ہی مبارکباد کے قابل حاجی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ٹائٹل پانے کے لیے وہ حج ادا کر کے آ گیا اور مقصد دوسرا اور کچھ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسے لاکھوں نہیں کروڑوں حاجی ہو جائے تو ایسے حاجیوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مخلص حاجی اللہ کی رضا پانے کے لیے دیوانہ وار چکر لگاتا ہے کعبۃ اللہ کے اطراف میں، جو طواف جسے کہتے ہیں، جہاں وہ دیوانہ وار کوئی اس سے فکر نہیں ہے کہ کون دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے دو چھاتی جاتی ہے نا، کہ ایک نیچے ایک اوپر، اور عورتوں کے لیے بھی کہ چہرہ کھلا رکھا گیا ہے کہ آپ وہ اپنے اندر حیت لے کے آئیں کہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہے، یہاں طواف کر رہے ہیں، کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے، اسے وہ احساس نہیں ہوتا ہے، بس یہ کہ اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے گھر کے اطراف دیوانہ وار چکر لگا رہا ہوں، لاکھوں کروڑوں مسلمانوں میں سے اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے اور یہاں بھیجا ہے۔ اور وہ مینا میں بھی اسی طرح دو چادروں میں لپٹے ہوئے اب وہاں بھی پڑے رہتا ہے، سر پر بھی کپڑا اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پگڑی باندھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، بس دو چادروں میں لپٹا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے۔ کیا مالدار، کیا وزیر، کیا بادشاہ، سب دو چادروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ احساس اللہ دلانا چاہتے ہیں کہ تم جتنے بھی بڑے وزیر ہو، جتنے بھی بڑے بادشاہ ہو، جتنے بھی بڑے مالدار ہو، جتنے بھی بڑے تاجر ہو، یہاں آئے ہو تو میری بندگی کو لے کے آؤ، احساس لے کے آؤ، تم یہاں غلام ہو، میں تمہارا مالک ہوں۔
جی میں مالک یہ احساس لے کے حاجی کو جانا چاہیے اور حج ادا کرنا چاہیے. جی بالکل، بہت اہم بات آپ نے کہی ہے کہ صرف ٹائٹل پانے کے لیے نہیں جانا چاہیے، ان تمام چیزوں پر پھر عمل بھی کرنا چاہیے جو ضروری ہیں وہاں پر، اور جو خدا نے آپ کو توفیق عطا کی ہے اس کو لے کر. مولانا اشتیاق قادری صاحب، دیکھیے مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی حج کی رسموں کو صحیح معنی میں اور ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے تو زندگی بھر کے سبھی گناہ ان کے معاف ہو جاتے ہیں. اور کئی بار ہم دیکھتے بھی ہیں کہ حج سے لوٹنے کے بعد لوگ اپنی زندگی میں کافی بدلاؤ لے کر آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پرانے سے اپنے ڈھرے پہ چلنے لگ جاتے ہیں اور کسی طرح کا کوئی بدلاؤ نہیں ان کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا اہم ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں جب آپ حج سے لوٹ آتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بدلاؤ لانا؟ نہیں دیکھیے، اصل میں وہی ہے نا کہ آپ کی نیت کیسی تھی، آپ کس لیے حج پر گئے تھے. خالصتاً لوجہ اللہ آپ نے حج کا سفر کیا ہے تو بدلاؤ آنا لازمی ہے، انقلاب آئے گا، چینجنگ آئے گی. لیکن آپ نے صرف ٹائٹل کے حصول کے لیے، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ بندہ، اللہ کا بندہ جو ہے نا یہ چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے، تو اس کے لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھا سکتے ہیں. تربیتی کیمپ کا انعقاد اسی لیے ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 1 دن کے یا 2 دن کے یہ سرکاری تربیتی کیمپ سے اس کے اندر انسان کچھ سیکھ نہیں سکتا ہے. انسان کو خود چاہیے کہ اس کے پاس ایک بہترین لمبا وقفہ ہوتا ہے، لمبی ٹائمنگ ہوتی ہے، لمبا ڈیوریشن ہوتا ہے. اس کو چاہیے 4 مہینے سے مکمل وہ تیاری کرے، چیزوں کو سمجھے اور اپنے دل کو خالص کرے. اور دیکھیے ظاہر سی بات ہے، حج مقبول کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ جب حج مقبول جس کا ہوتا ہے وہ لوٹ کر کے آتا ہے تو اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے، باتوں کو بڑی نرمی کے ساتھ کرتا ہے، شفقت اس کے اندر ایک سمندر کی طرح پیدا ہو جاتی ہے. اور جو ٹائٹل کے لیے ہوتے ہیں، مجھے کہ اس پہ ایک بات یاد آتی ہے کہ ایک صاحب گئے تھے حج کرنے کے لیے، اور شاید سلام ٹی وی کے ناظرین کو اس سے فائدہ ملے، اپنے دلوں کو خالص بنائے. چونکہ بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ حاجی صاحب ہو گئے ہیں اور اللہ گھر سے لوٹ کر کے آ رہے ہیں. چونکہ انسان جب جمعہ کے دن مسجد جاتا ہے، 5 وقت مسجد جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. اور آپ تو وہاں پر گئے ہیں جسے خانہ خدا کہا جاتا ہے، جو سب کا مرکز ہے، سب کا سینٹرل پوائنٹ ہے. تو انسان، عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ حاجی صاحب وہاں گئے تھے، وہاں سے لوٹ کر کے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے انقلابات برپا ہوں گے، ان کے اندر تبدیلی آئیں گی. آپ سے بڑی امیدیں کرتا ہے، وہ آپ سے قرب الہی کی توقع کرتا ہے، آپ کو یہ مان کے چلتا ہے کہ آپ دعائیں کریں گے تو اللہ قبول کر لے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تربیت نہ ہونے کی بنیاد پر یا تائید توفیق خداوندی نہ ہونے کی بنیاد پر، کب ہوگی توفیق خداوندی؟ جب ہمارے دل کا معاملہ صحیح ہوگا، ہم اچھے ہوں گے، اپنے گناہوں پہ نگاہ ڈالیں گے، اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہوں گے. ایک صاحب گئے حج کرنے کے لیے، لوٹ کر کے آئے تو محلے کی دکان پر پہنچے اور اس سے کہا کہ بھائی وہ جو میرا بھائی کھاتا تھا پہلے والا، ذرا اس کو نکالو. تو وہ آدمی بڑا خوش ہوا کہ لگتا ہے حاجی صاحب کر کے آئے ہیں، میرا پرانا قرضہ سارا ادا کر دیں گے. حاجی صاحب نے جب نکلوایا، ڈائری سامنے آئی، ان کا پیج نمبر سامنے آیا، تو کہا بھائی قلم لاؤ اور تم میرے نام کے ساتھ پہ اب حاجی بڑھا دو، میں حاجی ہو چکا ہوں. حاجی بڑھائے اور اپنے گھر چلے آئے. تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے دل لینے کے لیے، حج کرنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ واقعی میں آپ کو دیکھ کر کے اور لوگوں کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، اور لوگوں کے اندر بھی راہ راست پر آنے کا شعور پیدا ہو، اور لوگ بھی اللہ کے قرب میں جانے کی خواہاں ہو جائیں. آپ کے اندر وہ چینجنگ آنی چاہیے، اتنا نورانی چہرہ آپ کا ہو جائے کہ دوسرا دیکھ کر کے متاثر ہو جائے، آپ کے اخلاق سدھر جائیں، آپ کے اعمال اچھے ہو جائیں، آپ کا لین دین بہتر ہو جائے، آپ کی گفتگو. ویسے عام زندگی میں بھی حکم یہی ہے کہ آپ کے اخلاق عمدہ سے عمدہ ہوں، لین دین شاندار ہو، آپ کا حسن اخلاق اچھا، آپ کا کردار اچھا ہونا چاہیے. لیکن چلیے غفلتوں میں تھے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ چلو اب تک جو ہوا سو ہوا، اب تو ہم حج کرنے کے لیے گئے تھے، اب ہمارے اندر یہ کمیاں نہ ہوں. اور عام آدمی بھی کی آپ سے امید کرتا ہے. تو میں سلام ٹی وی کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے جہاں تک بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، گزارش کروں گا کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کا انتخاب اپنے گھر کی زیارت کے لیے کر لیا ہے، اپنے محبوب کے در کی زیارت کے لیے کر لیا ہے، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں. لاکھوں کروڑوں میں آپ ایک ہیں. آپ اس موقع کو غنیمت جانیں، اپنے مقدر پر رشک کریں، اور جتنے بھی حج کے ارکان ہیں ان سارے ارکان میں وہی خلوص، وہی خلت، وہی دوستی اور وہی محبت
की झलक पैदा करें जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में पेश किया था। सारी दुनिया को भूल जाएं, अल्लाह ही अल्लाह याद रहे, अपने आमाल याद रहे। अगर इस तरह से हम हज के अरकान को अदा करते हैं तो यकीनन वो हदीस शरीफ जिसके अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, हज करने वाला गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जैसे कि बच्चा भी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तो ये इंशाअल्लाह रहमान हाँ इनकी जिंदगियों में इनकलाब आएगा, और जो आदमी गुनाहों से पाक होता है वो अल्लाह की बारगाह का करीबी होता है। ऐसे ही लोगों की दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं। इसीलिए हदीस शरीफ में कहा गया है कि हाजी जब हज करके अपने वतन तो हाजी की आंखों को देख करके, उसके चेहरे को देख करके जो दुआएं आप मांगेंगे अल्लाह उसे भी कबूल फरमाएगा। तो जब हाजी के आंखों और चेहरों को देख करके की जाने वाली दुआएं भी कबूल हो सकती हैं, तो हाजी अगर दुआ करे कमा हक़ ने अगर हज के अरकान को अदा किया है तो जरा सोचें उसका कितना बड़ा रुतबा और मकाम है। इसलिए हमारे हाजियों को चाहिए अपने हज की हुस्न अखलास के जरिया, हुस्न आमाल के जरिया, खालिसन लिवजहिल्लाह के जज्बा के जरिया अल्लाह की बारगाह में पेश करें। जी जी। लेकिन क्या कुछ बदलाव हाजियों में हम देख सकते हैं हज करने के बाद? क्या चीज़ें उनमें बदली हुई नज़र आती हैं? क्योंकि हज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो उन फ़ायदों का भी अगर जिक्र करें तो क्या क्या अहम है उनमें? जी जी। नहीं बिल्कुल। तो फायदे ये है कि हज का जो दुनिया के एतबार से फायदा वो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मालदारी अता फरमाता है, खुशहाली और फरावानी आती है हाजी के अंदर, हाजी के घर के अंदर बरकतें बढ़ जाती हैं, और दीनी एतबार से उसका ईमान मजबूत हो जाता है, दीनी एतबार से वो रूहानियत उसके अंदर बालिदगी पैदा हो जाती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक लंबी फहरिस्त मेरे सामने है, अगर मैं नाम गिनाऊं तो काफी वक्त चला जाएगा, जिनको मैंने खुद ये कहते हुए सुना है कि नहीं भाई जो होता था होता रहा है, अब मैंने हज कर लिया है, अब दुआ करें कि जिंदगी मेरी उसी हज की रोशनी में, हज के माहौल में, हज की बरकतों में गुजर जाए, इन हाथों से अब गुनाह ना होने पाए, ये जुबानें अब झूठ ना बोलने पाए, कान कुछ गलत ना सुनने पाए। तो जाहिर सी बात है यही तो बदलाव हज का होता है, यही तब्दीली, यही चेंजिंग हज के अंदर हज लाता है हम इंसानों के अंदर, कि हम अपने तमाम गुनाहों से ताइफ होकर के अपनी बकिया जिंदगी वो खालिसन लिवजहिल्लाह गुजारें। और जब बंदा खालिसन लिवजहिल्लाह अपनी जिंदगी गुजारेगा तो यकीन माने वही बंदा इस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, सबसे ज्यादा तरक्की देने वाला होगा, सबसे ज्यादा सोसाइटी को फायदा पहुंचाने वाला होगा। क्योंकि जो नेक बंदे होते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते बल्कि उनसे दुनिया को फायदा हासिल होता है, उसके अंदर एक बेहतरीन मुस्बत पॉजिटिव फिक्र हो जाती है जिससे को भी फायदा हासिल होना शुरू हो जाता है। तो हज का बहुत फायदा है, हज से इंसान फायदा भी हासिल करता है, हज से जमाती फायदा भी हासिल होता है, हज से पूरी समाज सोसाइटी को फायदा हासिल होता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर तमाम तरह के फ़ायदे हासिल होते हैं हज पर जाने से, और आप आम जिंदगी में काफ़ी बदलाव भी महसूस करते हैं, और ये खुद हमने भी महसूस किया है जो तमाम हाजी आते हैं हज पर से लौट कर, किस तरह से बदलाव उनकी ज़िंदगी में आते हैं और क्या कुछ वो अहम काम करते हैं उसके बाद। मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान राशिद साहब, आपसे जानना चाहेंगे उम्रे के बारे में। देखिए हज पर जाने की फजीलत तो अलग ही है, लेकिन उम्रे की अगर हम बात करें तो उसकी क्या कुछ फजीलत होती है? मैं इससे खबर वजाहत कर दूं। हज की किस्में हैं, एक हज और एक हज तमत्तु जी, और एक हज क़िरान है। हज इफराद का मतलब यह है जो लोग मक्के में रहते हैं वो सिर्फ हज का एहराम बांधकर हज अदा कर लेते हैं, तो वो हज इफराद अदा करने वाले लोग हैं, उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, कुर्बानी जरूरी नहीं है। जो हज इफराद करते हैं तो हज की कुर्बानी जो कहते हैं तो वो कुर्बानी उनके ऊपर जरूरी नहीं है। अब रही बात हज तमत्तु की और हज क़िरान की। हज तमत्तु किसे कहते हैं? तमत्तु के लफ्जी माने हैं फायदा उठाने के। अब आप उम्रे के बारे में पूछा तो पहले एक हाजी हिंदुस्तान से बहुत पहले ही हरम में पहुंचता है, मक्का पहुंचता है,
تو عمرہ ادا کرتا ہے، عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر احرام کھول دیتا ہے، پھر حج کے دن آتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ 8 ذی الحج کو احرام پھر دوبارہ باندھتا ہے اور حج کے پورے ارکان ادا کرتا ہے۔ تو اب یہ بیچ میں عمرہ ادا کر کے جو احرام کھول دیا اور احرام کے بغیر اس نے رہ کر فائدہ اٹھایا، تو ایسے حاجی کے اوپر دونوں عبادتیں ایک سفر میں اسے اللہ عطا کرنے کی وجہ سے حج کی قربانی واجب قرار دی گئی حج تمتع میں، اور اسی طرح حج قران کہ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی ادا کر لیا اور اسی احرام کو باقی رکھ کر حج ادا کیا، تو ایسی صورت میں ایک ہی سفر میں اسے دونوں عبادتیں نصیب ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب قرار دی گئی۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے آئے تو اس وقت آپ نے حج قران کی نیت کی تھی اور آپ نے پہلے مکے میں تشریف لائے، عمرہ ادا کیا، احرام نہیں کھولا، احرام باقی رکھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام اسی احرام سے حج ادا کیا۔ تو آپ جو حج فرمائے تھے وہ حج قران کہ عمرہ بھی ادا ہوا اور حج بھی ادا ہوا ایک ہی احرام کی صورت میں، تو اس کو حج قران کہا گیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام بھی اپنے ساتھ ہدی لے کے آئے، جو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کو ہدی کہتے ہیں، تو 100 اونٹ لے کے آئے تھے، اور وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پورے ملا کے 100 مفتی صاحب روکنا چاہوں گے اس وقت آپ کو، ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، رضا اللہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ؟ اگر عمرہ کیے ہیں تو کیا حج کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں بالکل، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو حج فرض ہو جائے گا۔ تو حج فرض ہونے کے لیے یعنی کچھ شرائط ہیں، جیسے صحت ہونا، راستہ پر امن ہونا اور زیادہ راہ پر قدرت رکھنا، یہ ساری چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو جب جا کر حج فرض ہوا۔ مثال کے طور پہ ابھی کچھ سال پہلے ہمارے یہاں وہ بیماری آ گئی تھی اور کووڈ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے حاجی جا نہیں پاتے تھے اور راستہ روک دیا گیا تھا۔ اب ان دنوں میں اگر کوئی مالدار شخص انتقال کر جاتا ہے تو کیا اب اس کا فرض باقی رہ گیا؟ تو حضرات فقہ نے یہی لکھا ہے کہ اس پر حج فرض ہی نہیں ہوا، کیونکہ راستہ پر امن نہیں تھا، راستہ بند کر دیا گیا تھا۔ اب حج فرض ہی نہیں ہوا تو اللہ کے یہاں کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ تو حج اگر فرض ہو گیا اور یہ ساری شرائط پائی جا رہی ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ حج ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا اور اللہ کے یہاں وہ پوچھا جائے گا۔ اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کیا تو اللہ اس فرض کے ادا نہ کرنے کے سلسلے میں وہاں جو بھی پوچھ ہوگی تو اس کو اللہ کے یہاں جواب دہی ہوگی۔ جی بالکل، امید ہے رضا اللہ کو اپنا جواب مل گیا ہوگا۔ مولانا اشتیاق قادری صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، دیکھیں نیت کی آپ نے پہلے بات کری تھی کہ نیت بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اگر آپ حج کرنے یہاں پر جا رہے ہیں، تو ایسے میں ہمیں کن چیزوں پر دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد ایک حاجی آپ بن جاتے ہیں، بھلے صرف ٹائٹل کے لیے آپ کو حج نہیں کرنا ہے بلکہ جس نیت سے آپ جا رہے ہیں اور ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لے کر واپس آنا ہے اور اپنی زندگی میں بدلاؤ کرنا ہے۔ مومن کو تو پوری زندگی ہمیشہ رضائے الہی کے حصول کے لیے ہی جینا چاہیے، لیکن چونکہ حجاج کرام اب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ دو حق ہے، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کے باقی رہتے ہوئے حقوق اللہ بھی جو ہے وہ پورے نہیں ہو پاتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم جو حقوق العباد ہمارے اوپر ہیں ہم ان ذمہ داریوں کو پوری کریں، اور کسی قرضہ باقی ہے تو اسے ہم دیں، اور ہم نے دل دکھایا تو اس سے معافی مانگیں، یعنی اپنے آپ کو سب سے پہلے ہم صاف پاک کر لیں، ہمارے ذمہ کسی کا کچھ باقی نہ رہے۔
تو یہیں سے انسان کے گناہوں پر توبہ کی جو ہے شروعات ہو جاتی ہے. وہ بندہ بلکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ 2-3 مہینے تک ہر جگہ لوگوں کے پاس جا کر کے وہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں. ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, کچھ چیزیں ان سے رہ گئی ہیں, کچھ چیزیں ان کی جانکاری میں ایسی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی, جن کو لگتا تھا یہ گناہ ہے, یہ غلط ہے. تو ان ساری چیزوں پہ معافی اور تلافی کا دور شروع ہوتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے, تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ جائیں تو پیچھے سے کوئی یہ کہنے والا نہ ہو, مولا یہ جو تیری بارگاہ میں پہنچا ہے نا, اس نے میرا اتنا پیسہ غصب کر لیا ہے, میری زمین غصب کر لی ہے, میرا مال اتنا ہڑپ کر لیا ہے, مولا تیری بارگاہ میں کھڑا مگر اس نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے. تو پیچھے سے کوئی ایسا نہ کہنے والا ہو, بلکہ پیچھے سے یہ سب کہنے والے بڑا نیک بندہ تھا جس نے اپنی ساری کمیوں پہ نگاہ رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی تلافی کی کوشش کی ہے. مولا میں نے اس کے حق کو معاف کر دیا ہے, تو بھی اس گناہوں کو معاف کر دے. مولا میں نے اس پر اپنی تمام چیزوں کو معاف کر دیا ہے, مولا تو بھی اس کی تمام غلطیوں کو معاف کر دے. تو ہمارے پیچھے اجتماعات ہونی چاہیے جو ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہو, ہمارے حج کی قبولیت کے لیے, ہمارے حج کے ارکان کی تکمیل کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق العباد پر نگاہ رکھتے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یقین مانیں آپ اللہ کی بارگاہ معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں, سگے بھائی سے ان کی بات چیت نہیں ہے, ان کی معاملات اچھے نہیں ہیں, 2 قدم چل کر کے وہ اپنے بھائی کے گھر جا کر کے اسے غلطیوں کی معافی نہیں مانگ سکتے. تو ایسے لوگوں کے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ اتنا دور جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ خانہ کعبہ کا سفر کریں, بلکہ سب سے پہلے آپ جا کر کے جو واقعی میں آپ سے غلطیاں واقع ہوئی ہیں ان کی معافی اور تلافی کریں, تاکہ آپ کے حج کا راستہ آسان ہو جائے. آپ کی غلطیوں پر اللہ رب العزت کی رحمتیں جھوم کر کے برسیں, اور آپ کے توبہ کا راستہ بھی آسان ہو جائے. اللہ آپ کی توبہ قبول فرما لے. تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ہر گناہ سے صاف و پاک کریں, اور توبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں, اور بندوں کے پاس جا کر کے ان کے حق و حقوق ہیں تو ان سے معافی تلافی کریں, بھرپائی کی پوری کوشش کریں. پھر ہم اس مقدس سفر کے عازم ہوں اور اس مقدس سفر پر روانہ ہوں. بندہ جب حج کے لیے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے قدم قدم پر ایسے ایسے حجاج کرام رہے ہیں, ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے رہے ہیں کہ قدم قدم پر نفل نمازوں کا اہتمام کیا ہے, قدم قدم پر ہزار درود پاک کے ڈالیاں پیش کرنے کی, قدم قدم پر ختم قرآن مقدس کرنے کا اہتمام کیا ہے, قدم قدم پر سجود سجدے کرنے کا اہتمام کیا ہے, پیدل چلتے ہوئے سر کے بل جانے کی کوشش کی ہے. بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت تو اس طریقے سے عرض کرتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, بڑی برکت جگہ ہے, بڑی عظیم جگہ ہے, عظمت والی, رفعت والی, رحمت والی, اتنی بلند جگہ ہے جس کی بلندی کو کوئی بندہ بشر اپنے احاطے نگاہ میں نہیں لا سکتا ہے. تو ہم خوش قسمت ہیں کہ اسی جگہ پہ اللہ رب العزت نے ہمیں دعوت دیا ہے, ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں, ہمارا نام اس فہرست میں آیا ہے. تو ہمیں مکمل تیاری اور ہلکے میں نہ لیں اس چیز کو ہم کہ پیسہ ہو گیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. قطعی طور پر میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اسلام کی 5 بنیادی ارکان میں سے حج ایک بنیادی رکن ہے, اور جیسا بھی میں نے فرمایا کہ حج کسی کے اوپر فرض ہے, کس کے اوپر فرض نہیں ہے. تو ظاہر سی بات حدیث میں فرمایا گیا ہے وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج پر آ جا سکتے ہیں. انڈیا والے کیا کرتے ہیں, بیٹے کی شادی کر دیں گے تو جائیں گے, بیٹی کی شادی کر تو جائیں گے, یہ کر لیں گے تو نہیں. اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ آپ حج کا سفر کر سکتے ہیں تو حج کے سفر کا ارادہ کر لیجئے, کر لینا چاہیے. ورنہ حدیث شریف حکم ہے آیا ہوا, حج کی استطاعت رکھے اور حج نہ کرے اور اس کا اسی درمیان انتقال ہو جائے تو خطرہ ہے کہیں وہ یہودی اور مجوسی ہو کر کے دنیا سے انتقال نہ کرے. اس لیے ہمیں سارے معاملات اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑنا چاہیے, سب اللہ پورا کرتا. ہمیں اپنے اعمال کو, اپنے اوپر واجب ہونے والے فرائض کو دیکھنا چاہیے. اگر اتنے پیسے ہمارے اوپر ہو جا رہے ہیں کہ ہم ان استطاع الیہ سبیلا کے مستاق بن جا رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے حج کی نیت کر لینی چاہیے, حج کا ارادہ کر لینا چاہیے. تو ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو یہی پیغام ہے میرا. چونکہ دیکھیے آج انشاءاللہ وہ بھی چاند کا اعلان تو ہوا نہیں ہے, کہیں کل دیکھا گیا, کہیں نہیں دیکھا گیا ہے, تو بھی تو خیر ہماری جو حکومہ ہے, حکومہ کا ایک پینل ہے, وہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ آج 1 تاریخ ہے یا 30 تاریخ ہے. لیکن میں بہرحال اپنے ناظرین تک یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ دیکھیے سنت ابراہیمی 10 چیزیں ہیں, اور یہ 10 راتیں بڑی اہم راتیں ہیں. ان راتوں کو ضائع مت کیجیے, بلکہ کوشش کیجیے ان راتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کرنے کی جس کی بنیاد پر اللہ حج کے راستوں کو آسان فرما دیتا ہے. فرمایا گیا ہے یہ 10 راتیں اگر بندہ
اسی اعتبار سے گزارتا ہے تو اللہ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ان راتوں کی قدر و قیمت کو سمجھیں، اور اگر چاند کا اعلان ہو جائے تو ہم سنت ابراہیمی بال ہیں، ناخن ہیں، ان ساری چیزوں کو کاٹنے سے تراشنے سے محفوظ رہ جائیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ 10 دن پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے، لمحہ لمحہ اللہ کے قریب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حج ایک بڑا مقدس، بڑا محبوبانہ، بڑا عاشقانہ عمل ہے۔ بندہ خالص لوجہ اللہ، آپ دیکھیے کوئی کپڑے بھی نہیں ہیں، صرف 2 کپڑے جن کے سلائی بھی نہیں لگی ہوئی ہے، وہ پہن کر کے مستانہ انداز میں، فدویانہ انداز میں، دیوانگی کے عالم میں چکر پہ چکر لگایا جا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک۔ مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں میرے محبوب، حاضر ہوں، حاضر ہوں میرے آقا، حاضر ہوں اپنے گناہوں کو لے کر کے حاضر ہوں، معاف فرما دے۔ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ دیوانگی کے عالم میں کہیں صفا مروہ پہ دوڑتا نظر آتا ہے، دیوانگی کے عالم میں کہیں مینا کے اندر سجدے کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں عرفات میں آنسو بہاتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں مزدلفہ کے اندر دعائیں مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ سارے عمل نہ بندے کو اللہ سے قریب کرتے ہیں، تو بندے کو چاہیے بھی کہ ان سارے عمل میں صرف اللہ کی رضا کو شامل رکھیں۔ جی بالکل، اللہ کی رضا کو شامل رکھنا بہت ضروری ہے، نیت بہت ضروری ہے، عقیدت بہت ضروری ہے اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو۔ مفتی ڈاکٹر مقصود عمران راشد صاحب، دیکھیے حج سے واپس لوٹ کر گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر آپ نے صحیح نیت سے کیا ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دوبارہ ان گناہوں کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ کیا صلاح یہاں پر دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ نصوحا کرو۔ اب حج کے لیے گئے ہیں، ارادہ پختہ ہو کہ آئندہ مجھ سے وہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو جو پہلے ہو رہے تھے، وہ غلطیاں ہم سے سرزد نہ ہو جو پہلے ہو رہے تھے۔ اب ان چیزوں سے بچ بچا کر زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ کر کے آنا چاہیے، باوجود کہ پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے، پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا چاہیے اور رجوع کر لینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے اور استغفار کر لینا چاہیے۔ اگر پھر گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور اس پر اڑ جائے اور نہ اسے احساس ہے، نہ ندامت ہے، نہ شرمندگی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کہاں کا حاجی رہے گا۔ بندہ اصل وہی ہے کہ اگر کچھ غلطی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں فوراً رجوع ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے نادم شرمندہ ہونا ہے کہ آئندہ پھر گناہ مجھ سے وہ نہ ہو۔ تو اب حاجی حج کر کے آتا ہے تو بالکل وہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کے آتا ہے۔ اب یہاں اپنی زندگی کو تبدیلی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں اگر اس کے کوشش کرنے کے باوجود بعض گناہوں میں وہ پھر مبتلا ہو گیا، یا یہ ہے کہ بعض غلطیاں اس سے سرزد ہو گئی، اب اس پر وہ اڑا رہنا نہیں چاہیے، مصر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو کر توبۃ نصوحا کر لینا چاہیے، تاکہ اللہ رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے گناہوں کو بخش دے۔ جی بالکل، اور دیکھیے بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اکثر حج کر کے آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ خدا کی عبادت میں تو وہ اپنے آپ کو مشغول کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جو ایک زندگی ہوتی ہے، سماجک ماحول جو ہوتا ہے اپنے پریوار کے ساتھ، ان کا جو برتاؤ ہوتا ہے وہ بہت بہتر نہیں ہوتا ہے۔ مولانا اشتیاق قادری صاحب، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے حدیث شریف کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کسی کی دینداری کا اگر پتہ کرنا، کسی اخلاق کا اگر جانچنا ہے تو سب سے پہلے اس کے گھر گھریلو حالات دیکھے جائیں گے، اس کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں معاملات کیسے ہیں، تو برتاؤ کیسا ہے۔ اگر آپ کا برتاؤ اپنے گھر کے اندر اچھا ہے تو آپ اخلاق کے اعلیٰ اخلاق کے مالک مانے جائیں گے۔ تو ہمیں تو اپنے اخلاق کو ہمیشہ بہت بہتر رکھنا چاہیے۔ میرے فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص گورنر بنائے گئے تھے، بیٹھے تھے حکم نامہ لینے کے لیے، اتنے کوئی بچے آگے میرے فاروق اعظم کندھے پہ سوار ہو گئے، اپنے سارا کام چھوڑ دیا، بچوں سے کھیلنے لگے، کسی کندھے بٹھا رہے ہیں، کسی گود میں، کسی کو چوم رہے ہیں، کسی کو کھلا رہے ہیں۔ تو شخص بڑے متعجب ہوئے، کہا کہ امیر المومنین آپ کے بچے ہیں؟ کہا نہیں میرے بچے نہیں ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟
या फिर किसके बच्चे हैं? कहा मोहल्ले वालों के बच्चे हैं। कहा आप मोहल्ले वाले बच्चों से इतना प्यार करते हैं? अरे मैं तो अपने सगे बच्चों से इतना प्यार नहीं करता हूँ। तो आपने फौरन जो गवर्नरी का परवाना था, हुक्मनामा था, उसको लिया और फाड़ दिया। कहा तुम गवर्नर बनाने के लायक नहीं हो। जो अपने बच्चों से प्यार ना कर पाए वो रियायत से क्या प्यार करेगा। तो जो इंसान अपने घर में अपने घर वालों के साथ अच्छा सुलूक नहीं रख सकता है, उससे बाहर अच्छे सुलूक की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए हाजी हो चाहे गैर हाजी हो, सबसे मेरी गुजारिश ये है कि अपने बच्चों के साथ में आपका बर्ताव बहुत अच्छा होना चाहिए, आदिलाना होना चाहिए, आशिकाना होना चाहिए, मुनसिफाना होना चाहिए, जालिमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक आदिल बादशाह बनेगा। गलतियों पे पकड़ हो और अच्छाइयों पे नाम को खुदा ठहराए जाए। एक बात और मैं आपके इस चैनल के जरिए लोगों से कहूंगा कि बहुत से लोग पैसे हैं तो हर साल हज करने के लिए जाते हैं। जिंदगी में हज एक बार फर्ज है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर चाहते तो 63 साल जिंदगी में शायद हर साल हज फरमाते, कोई रोक नहीं पाता। लेकिन आपने कुदरत होते हुए भी, वसाइल होते हुए भी एक बार हज किया है कि फरीजा अदा हो गया है। और बाकी जिंदगी आपने दूसरे मामलात पर फोकस किया, मरकूज किया, दूसरे मामलात किया। आज हमारे बहुत से मामलात है। एक हाजी जो मालदार आदमी है ना, वो जब हज करता है तो एक हाजी पर कम से कम 7 लाख रुपए खर्च होते हैं दूसरे हाजियों के मुकाबले में। तो ऐसे हाजी जो हर साल जिन्होंने हज पे जाने का शौक पाल रखा है, फैशन बना रखा है, तो मेरी गुजारिश है कि आपकी कौम के बच्चों को तालीम की जरूरत है, आपके लोगों को सेहत की जरूरत है, आपके कौम के लोगों को रोजगार की जरूरत है। अगर आप जैसे लोग एक जमात की शक्ल में अपने उन्हीं इकट्ठा करके किसी भी ऐसे गरीब पसमादा इलाके का इंतखाब कर लें कि हम एक साल हज किया पे फर्ज नहीं है, आप फर्ज को जी बिल्कुल, दूसरों की मदद करना और उन तक इमदाद पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो भी इस्लाम में ही कहा गया है और उससे भी खुदा काफी खुश होते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हज से जुड़ी हुई तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए क्या कुछ फजीलत है और अहमियत है हज की। इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सलाम टीवी।